أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Dear viewers, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alhamdulillah, it is by the grace of Allah subhanahu wa ta'ala and through the wasila of the Holy Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam that I, your host, Shazia Parveen, on the platform of Minhaj Women's League UK, welcome you all to today's online Rabiul Awal program. We wish you all a Rabiul Awal Mubarak. The aim and the purpose of these 12-day programs is to praise and express our love and to celebrate and rejoice in the birth of the best of creation, the Habib of Allah subhanahu wa ta'ala, the seal of prophethood, a mercy to mankind, a role model for all, yani the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. The Holy Quran is the best book of guidance, and the life of the Holy Prophet ﷺ is the practical translation of that guidance. To follow in the footsteps of the Holy Prophet ﷺ therefore is to obey Allah subhanahu wa ta'ala and His commandments. Today's program consists of speeches and naats recited in the praise of the Holy Prophet ﷺ. I would now like to welcome Sister Salma Rafiq to recite from the glorious Quran. I welcome her with these ashar. है नज़र में जमाले हबीबे खुदा, है नज़र में जमाले हबीबे खुदा, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, वो मुहम्मद मदीने में मौजूद है, वो मुहम्मद मदीने में मौजूद है. Sister Salma Rafiq. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين
عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم سنسمه على الخرطوم صدق الله العظيم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. نون حقیقی معنی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں. قلم کی قسم اور اس مضمون کی قسم جو فرشتے لکھتے ہیں. اے حبیب مکرم علیہ الصلوۃ والسلام، آپ اپنے رب کے فضل سے ہرگز دیوانے نہیں ہیں، اور بے شک آپ کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی ختم نہ ہوگا، اور بے شک آپ عظیم الشان حلق پر قائم ہیں، یعنی آداب قرآنی سے مزین اور اخلاق الہیہ سے متصف ہیں. پس عنقریب آپ بھی دیکھ لیں گے اور وہ بھی دیکھ لیں گے کہ تم میں سے کون دیوانہ ہے. بے شک آپ کا رب اس شخص کو بھی خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بھٹک گیا ہے، اور وہ ان کو بھی خوب جانتا ہے جو ہدایت یافتہ ہیں. سو آپ جھٹلانے والوں کی بات نہ مانیں. وہ تو چاہتے ہیں کہ دین کے معاملے میں آپ بے جا نرمی اختیار کر لیں تو وہ بھی نرم پڑ جائیں گے، اور آپ کسی ایسے شخص کی بات نہ مانیں جو بہت قسمیں کھانے والا انتہائی ذلیل ہے، جو طعنہ زن عیب جو ہے اور لوگوں میں فساد انگیزی کے لیے چول ہوری کرتا پھرتا ہے، جو بھلائی کے کام سے بہت روکنے والا، بخیل، حد سے بڑھنے والا، سرکش، سخت گنہگار ہے، جو بد مزاج درشت ہو ہے، مزید برآں بد اصل بھی ہے. اس لیے اس کی بات کو اہمیت نہ دیں کہ وہ مالدار اور صاحب اولاد ہے. جب اس پر ہماری آیتیں تلاوت کی جائیں تو کہتا ہے یہ تو پہلے لوگوں کے افسانے ہیں، اب ہم اس کی سونڈ جیسی ناک پر داغ لگا دیں گے. وما علینا الا البلاغ المبین. Subhanallah, mashallah, such a beautiful recitation of the glorious Quran. Surely the words of Allah subhanahu wa ta'ala bring peace to our hearts. Jazakallah khair for that, sister. Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam's life is the best example to follow. In his life and ways we find perfection. In his life exists a complete code of practice for mankind. For a child, for a parent, a soldier or a commander, a preacher or a listener, a husband or a father, a neighbor or a citizen, a shepherd or an ambassador, and the list goes on and on. In short, the life of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam encompasses every angle and stage of a human being's social, political, cultural, and religious activity. Subhanallah. As you know, we have a daily quiz question, and those who take part will be entered into a prize draw, and the winner will be announced in the final program. The prize is a Quranic encyclopedia set by Shaykh al-Islam Dr. Muhammad Tahir al-Qadiri. Today's quiz question is: on which day of the week did the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam receive the first revelation? On which day of the week did the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam receive the first revelation?
ہفتے کے کون سے دن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی اتری؟ ہفتے کے دن کون سے دن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی اتری؟ Please send in your full name and your town followed by your answer via WhatsApp on the number given on the screen. Jazakallah. Now I'd like to invite Sister Sabia Ali, who will be reciting a hamd in the praise of Allah subhanahu wa ta'ala. Sister Sabia Ali. نعرہ تکبیر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر پیارے نبی نے جینا سکھایا باخدا انسان کو بنایا پیارے نبی نے جینا سکھایا باخدا انسان ہم کو بنایا پہنایا اخلاق کو ایمان کا زیور نعرہ تکبیر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر خود بھی جیو جینے دو سبھی کو ایذا نہ پہنچاؤ دل سے کسی کو خود بھی جیو جینے دو سبھی کو ایذا نہ پہنچاؤ دل سے کسی کو اسلام کا یہ درس منور نعرہ تکبیر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر فاروق صدیق فاروق عثمان حیدر اصحاب ازواج شبیر و شبر صدیق فاروق عثمان حیدر اصحاب ازواج شبیر و شبر ان سب کا احسان ہے ہم سب کے اوپر نعرہ تکبیر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر بغدادی میں خانہ چلتا رہے گا اجمیری پیالہ چھلکتا رہے گا بغدادی میں خانہ چلتا رہے گا اجمیری پیالہ چھلکتا رہے گا وہ سورا دیں گے قادری ساگر نعرہ تکبیر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر Subhanallah, mashallah, Jazakallah khair. That was a beautiful hamd recited in the praise of Allah subhanahu wa ta'ala, the Rabbul Alameen. The Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was born in a modest family of the noble lineage. He was a descendant of Prophet Ibrahim alayhi salam and was the best of tribes of Arab, which was the tribe of Quraysh. From within the Quraysh, he came from the most noble family, known as the clan of Hashim. His grandfather Abdul Muttalib was the custodian of the Holy Kaaba and the chief of Mecca. Thus he came from a noble lineage and a highly respected, honorable family. Subhanallah. Informing his companions about his family background, the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam said, I am Muhammad sallallahu alaihi wasallam, son of Abdullah, son of Abdul Muttalib. Indeed, Allah subhanahu wa ta'ala created the creation and He put me in the best groups of them. Then He made them into two groups. So He put me into the best group of them. Then He made them into tribes. So He put me into the best of tribes. Then He made them into houses. So He put me into the best of them in tribe and lineage. Subhanallah.
Now I'd like to invite Sister Rida, who will be reciting a naat in the praise of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. I welcome you with these ashar. جناب آمینہ کا چاند جب چمکا زمانے میں، جناب آمینہ کا چاند جب چمکا زمانے میں، زمیں کو چومنے جنت کی خوشبو بار بار آئی۔ حلیمہ دو جہاں قرباں ہو تیرے مقدر پر، حلیمہ دو جہاں ہو قرباں تیرے مقدر پر، تیرے کچے سے گھر میں رحمت پروردگار آئے۔ Now I'd like to invite Sister Rida. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں وہ دین ملا بے دینوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ سمت نبی بو جہل گیا آقا سے اس نے کہا گر ہو نبی بتلاؤ ذرا میری مٹھی میں ہے کیا سمت نبی بو جہل گیا آقا سے اس نے کہا گر ہو نبی بتلاؤ ذرا میری مٹھی میں ہے کیا آقا کا فرمان ہوا اور فضل رحمان ہوا مٹھی سے پتھر بولا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ اپنی بہن سے بولے عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی میرے آنے سے پہلے کیا چھپ کے پڑھتی تھی اپنی بہن سے بولے عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی میرے آنے سے پہلے کیا چھپ کے پڑھتی تھی بہن نے جب قرآن پڑھا سن کے کلام پاک خدا دل عمر کا بول اٹھا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ وہ جو بلال حبشی ہے سرور دین کا پیارا ہے دنیا کے ہر عاشق کی آنکھوں کا وہ تارا ہے وہ جو بلال حبشی ہے سرور دین کا پیارا ہے دنیا کے ہر عاشق کی آنکھوں کا وہ تارا ہے ظلم ہوئے کتنے ان پر سینے پہ رکھا پتھر پھر بھی لب پہ جاری تھا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ Subhanallah, mashallah, Jazakallah khair for reciting such a lovely naat in the praise of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. The beloved of Allah has mentioned, indeed I am a mercy gifted to the worlds. The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, mercy is the defining character of the esteemed Prophet. He is a mercy in human form. Allah subhanahu wa ta'ala sent Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam for no other purpose
but to bring Allah subhanahu wa ta'ala's mercy to the creatures. Allah subhanahu wa ta'ala says in Surah 21, ayah number 107, and we have not sent you but as a mercy for all the worlds. Subhanallah. Thus the mercy of the Holy Prophet ﷺ is a universal blessing which encompasses all human beings irrespective of their religion, race and gender. Subhanallah. Now I'd like to welcome Sister Malaika Ali, who will be reciting a naat. I welcome you with these ashar. निगाहें राह में बिछा दो कि आप आए हैं, निगाहें राह में बिछा दो कि आप आए हैं, दिलों को फर्श बना दो कि आप आए हैं. खुदा ने आमदे महबूब की खुशी में कहा, खुदा ने आमदे महबूब की खुशी में कहा कि फरिश्तों अर्श सजा दो कि आप आए हैं. Now I'd like to invite Sister Malaika Ali. Allahu, 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 Allah, Allahu, 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 Allah. الصبح بدا من طلعته والليل دجا من وفرته ہے نور سحر چہرے سے تیرے اور شب کی رونق زلفوں سے. اللہ 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 اللہ. كنز القرم مولى النعم هادي الأمم لشريعته نعمت کا خزینہ ہے مولا کنجینہ رحمت ہے آقا ہادی ہے تمامی امت کے اور رہنما ہے شریعت کے. اللہ 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 اللہ. ساعت شجر نطق الحجر شق القمر بإشارته انگلی کے اشارے پہ چلے اعجاز سے پتھر بول اٹھے اور چاند ہوا ہے دو ٹکڑے انگشت کے ایک اشارے سے. اللہ 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 اللہ. جبریل أتى ليلة أسرى والرب دا في هدرته. جبریل امین پیغام میں خدا لے کر آئے تھے شب اسراء. اللہ نے عرش پر بلوایا قربت کا شرف ان کو بخشا. اللہ 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 اللہ. الصبح بدا من طلعته والليل دجا من وفرته. اللہ 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 اللہ
Allahu Allah. MashaAllah, subhanallah, beautifully recited. May Allah subhanahu wa ta'ala reward you abundantly. The beloved of Allah, the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, I have been sent to perfect excellent moral character, and showing good character and excellent moral behavior was extremely important to the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. His whole life was a practical demonstration of good character and excellent morals. Allah subhanahu wa ta'ala praised him in the glorious Quran by saying, in truth, in Allah's messenger, there is for you a most perfect and beautiful model for every such person that expects and aspires to meet Allah subhanahu wa ta'ala and the last day and remembers Allah subhanahu wa ta'ala abundantly. Subhanallah. Such is the importance of good character and morals that the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam said, indeed, the most beloved among you to me and the nearest to sit with me on the day of judgment is the best of you in character. Subhanallah. May Allah subhanahu wa ta'ala give us the tawfiq to follow the footsteps of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam and be in his blessed company in the hereafter. Now I would like to invite and welcome Baji Rabia Hanum, who is the General Secretary of the Midland Zone, a very passionate and dedicated individual. Baji will be delivering a speech in Urdu in her unique style. I would like to welcome her with these ashar. Har ibtida se pehle, har intiha ke baad. Har ibtida se pehle, har intiha ke baad. Zaate nabi buland hai, ذات خدا کے بعد. اور دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. I would like to invite our respected Baji Rabia Hanum. ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ کی خاص توفیق اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالان پاک کے تصدق سے اور قبلہ حضور کی نظر شفقت سے آج ہم منہاج القرآن وومن لیگ یو کے زیر اہتمام 12 روزہ میلاد سیریز میں حاضر ہیں. میں آپ سب کو آج کی اس نشست میں خوش آمدید کہتی ہوں اور ماہ ربیع الاول کی صمیم قلب سے مبارکباد پیش کرتی ہوں. آج مجھے جس عنوان پہ لب کشائی کی سعادت نصیب ہو رہی ہے وہ ہے جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند. معراج کی رتیا دھوم یہ تھی ایک راج دلارا آوت ہے. معراج کی رتیا دھوم یہ تھی ایک راج دلارا آوت ہے. لولا کا صحرا سرسہوت و احمد پیارا آوت ہے. حوروں نے کہا جب بسم اللہ، غلما نے پکارا الا اللہ. خود رب نے کہا ماشاء اللہ، محبوب ہمارا آوت ہے. جبریل آمین یہ کہتے چلے ارے عرشیو تمرے بھاگ جگے. تعظیم کو سب ہو جاؤ کھڑے، سردار تمہارا آوت ہے. یاسین کی چمک ہے دانتن میں، طٰہٰ کا کرشمہ آنکھن میں، والفجر کا جلوہ گالن میں، وہ عرش کا تارا آوت ہے. سبحان اللہ. جب کائنات میں کفر و شرک اور وحشت اور بربریت کا گپ اندھیرا چھایا ہوا تھا تو 12 ربیع نور شریف کو مکہ مکرمہ میں حضرت سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے مکان رحمت نشان سے ایک ایسا نور چمکا جس نے سارے عالم کو جگمگ جگمگ کر دیا. سکتی ہوئی انسانیت کی آنکھ جن کی طرف لگی ہوئی تھی وہ تاجدار رسالت، شہنشاہ نبوت، مخزن جود و سخاوت،
پیکر عظمت و شرافت محسن انسانیت تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے۔ مبارک ہو کہ خاتم المرسلین تشریف لے آئے، مبارک ہو کہ خاتم المرسلین تشریف لے آئے، جناب رحمت للعالمین تشریف لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ایک منفرد نورانی ولادت تھی، جس میں عجیب واقعات اور انوار و تجلیات کے ساتھ حسین و جمیل بہشتی خواتین کا بھی ظہور ہوا، جنہیں حور عین کہتے ہیں۔ ان کے ہمراہ حضرت آسیہ اور حضرت مریم بھی تشریف لائی اور جشن ولادت میں شرکت کے ساتھ اپنی موجودگی سے حضرت آمنہ کو دلاسا دیا اور باور کروایا کہ وہ ایک بہت ہی عظیم ہستی کی ماں بننے کا شرف حاصل کرنے والی ہیں۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں، میں نے کھجور کی طرح لمبی خواتین کو دیکھا جیسے ایک قبیلہ عبد مناف کی عورتیں ہوں۔ انہوں نے مجھے اپنے گھیرے میں لے لیا، میں نے ان سے زیادہ روشن چہرے والی خوبصورت عورتیں نہیں دیکھیں۔ ان میں سے ایک آگے بڑھی اور میں نے اس کے ساتھ ٹیک لگا دی، پھر دوسری آگے بڑھی، اس نے پینے کے لیے ایک پاکیزہ مشروب پیش کیا جو دودھ سے زیادہ سفید، برف سے زیادہ ٹھنڈا اور شہد سے زیادہ میٹھا تھا۔ بڑے پیار سے بولی، پی لو، میں نے پی لیا۔ دوسری بولی، اور پیو، میں نے اور پیا۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ میرے استفسار پر ان خوبصورت عورتوں نے مجھے بتایا کہ وہ حضرت آسیہ اور حضرت مریم ہیں اور ان کے ساتھ جنتی حوریں ہیں۔ اس ساعت سعید میں سارا گھر بقع نور بن گیا۔ انوار و تجلیات نے نہ صرف اس مکان کو بلکہ کائنات کو بھی اپنے گھیرے میں لے لیا اور ہر چیز چاندنی میں نہا گئی۔ ہر طرف دھوم مچی ہوئی تھی کہ اس نور کا ظہور ہونے والا ہے جو ظلمتوں کو اجالے، تاریکیوں کو روشنیاں عطا کرے گا، جو دلوں کو انوار اور نگاہوں کو بصیرتیں بخشے گا۔ وہ بے مثال ہوگا اور با کمال بھی، نہ اس جیسا کوئی ہوا ہے اور نہ کوئی ہوگا، بے شک سبحان اللہ۔ ابو نعیم اور ابن عساکر نے عثمان بن ابی العاص سے روایت کیا ہے، وہ فرماتے ہیں، مجھے اپنی والدہ نے بیان کیا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے وقت حضرت آمنہ کے پاس موجود تھی۔ میں نے اس وقت جس چیز کو بھی دیکھا اسے نور ہی نور پایا، اور میں نے دیکھا کہ ستارے قریب آتے جا رہے ہیں، حتیٰ کہ میں سوچنے لگی کہ یہ مجھ پر گر پڑیں گے۔ بس جب حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنم دیا تو ان سے نور نکلا، جس سے گھر اور سب در و دیوار منور ہو گئے، حتیٰ کہ ہر طرف نور ہی نور دکھائی دینے لگا۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا خود اپنا مشاہدہ بیان فرماتی ہیں، ولادت کے وقت میں نے محسوس کیا کہ ایک نور مجھ سے خارج ہوا ہے، جس کی روشنی میں شام کے محلات بھی نظر آنے لگے۔ باوقت ولادت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالکل پاک صاف تھے، سبحان اللہ۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں، میں نے دیکھا کہ نور کا ایک شعلہ مجھ سے جدا ہوا ہے اور اس سے پوری زمین روشن ہو گئی ہے۔ پھر فرماتی ہیں، میں نے دیکھا کہ 3 گڑے ہوئے جھنڈے، ایک جھنڈا مشرق میں گڑا ہوا تھا، ایک مغرب میں، اور ایک کعبہ معظمہ کی چھت پر لہرا رہا تھا، سبحان اللہ۔ خیر البشر جہاں میں نہ آیا رسول سا، خیر البشر جہاں میں نہ آیا رسول سا، رتبہ کسی نبی نے نہ پایا رسول سا۔ تاریخ یہ بتاتی ہے اسلام کی ہمیں، تاریخ یہ بتاتی ہے اسلام کی ہمیں، صادق و آمین کوئی نہ آیا رسول سا۔ ابو نعیم نے عمر بن قتیبہ سے روایت کی ہے، انہوں نے بتایا کہ میرے ابا جان ایک بہت بڑے عالم تھے۔ انہوں نے یہ حقیقت بیان فرمائی کہ جب حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ ولادت کا وقت قریب آیا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا، تمام آسمانوں اور جنتوں کے دروازے کھول دو، اور انہیں وہاں حاضر ہونے کا حکم دیا۔ چنانچہ وہ اترے اور ایک دوسرے کو بشارتیں دینے لگے۔ دنیا کے پہاڑ فخر سے بلند ہو گئے،
سمندروں میں روانی آ گئی اور موجیں اٹھنے لگیں اور اہل زمین میں مبارک سلامت اور بشارت کا سلسلہ چل نکلا۔ ہر فرشتہ وہاں حاضر ہو گیا اور شیطان کو 70 زنجیروں میں جکڑ کر بحر اخضر کے تند و تیز پانیوں میں الٹا لٹکا دیا گیا اور دیگر سرکش شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیا گیا، اور 70,000 حوریں ہوا میں کھڑی کر دی گئیں جو ولادت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار کرنے لگیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعزاز میں قدرت خداوندی نے دنیا بھر کی عورتوں کو یہ حکم دیا کہ وہ اس سال بیٹے جنیں۔ سبحان اللہ۔ اس آقا پہ لاکھوں کروڑوں سلام جن کے ہم امتی ہیں۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو ساری دنیا نور سے بھر گئی۔ فرشتوں نے ایک دوسرے کو مبارکباد دی اور ہر آسمان میں زبرجد اور یاقوت کا ایک ایک ستون قائم کر دیا گیا جن سے ہر شے روشن ہو گئی۔ چنانچہ یہ ستون آسمان میں بہت شہرت رکھتے ہیں جن کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی شب ملاحظہ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا گیا یہ وہ ستون ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت پاک کی خوشی میں نصب کیا گیا تھا۔ شب ولادت اللہ تعالیٰ نے حوض کوثر کے کنارے مہکتی کستوری کے 70,000 درخت لگائے جن کے پھل اہل جنت کے لیے خوشبودار دھونی کا کام دیں گے۔ اس رات آسمان والے اللہ کے حضور سلامتی کی دعائیں مانگتے رہے۔ پتھر کے بت اوندے منہ گر گئے۔ لات اور عزا کے شیطان اپنے ٹھان سے گر گئے۔ لات اور عزا کے شیطان اپنے ٹھان سے باہر نکلے۔ وہ چیخ رہے تھے کہ قریش کو کچھ پتہ نہیں ہے، وہ کس حال کو پہنچ گئے ہیں۔ صدیق کو آمین آ گئے ہیں۔ بیت اللہ شریف کے اندر سے کئی روز تک یہ آواز سنائی دیتی رہی، اب میرا نور مجھے واپس کر دیا جائے گا، میری زیارت کرنے والے اثر نو آنے لگیں گے، مجھے جاہلیت کی نجاستوں سے پاک کر دیا جائے گا۔ اے عزا، اب تیری موت کا وقت آ گیا ہے۔ بیت اللہ شریف پر مسلسل 3 روز تک اسی طرح لرزہ طاری رہا۔ یہ پہلی علامت تھی جو سرکار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے وقت قریش کے مشاہدہ میں آئی۔ حضرت آمینہ فرماتی ہیں جب تولد کا لمحہ قریب آیا اور وہ کیفیت طاری ہوئی جو اس موقع پر خواتین پر طاری ہوتی ہے، اس وقت میرے پاس کوئی نہیں تھا۔ اچانک میں نے ایک گونجدار آواز سنی جس نے مجھ پر ہول طاری کر دیا۔ پھر دیکھا جیسے کسی نے سفید پرندے کے پر جیسی کوئی چیز میرے سینے پر مل دی ہے۔ اس سے میرا خوف جاتا رہا اور ہر تکلیف زائل ہو گئی۔ اس وقت میں پیاس محسوس کر رہی تھی۔ اچانک دودھ کی طرح سفید مشروب میرے سامنے پیش کیا گیا جو میں نے پی لیا۔ اس سے ہر چیز منور ہو گئی جیسے مجھ سے نور پھوٹ رہا ہو۔ پھر میں نے لمبی لمبی عورتیں دیکھیں جیسے کھجور کے درخت ہوں، انہوں نے مجھے گھیرے میں لے لیا۔ ان مشاہدات سے میں بے حد متعجب تھی کہ اچانک زمین و آسمان کے درمیان ریشمی لباس دیکھا۔ کسی نے کہا اس نو مولود مبارک کو لے لو اور لوگوں کی نگاہوں سے چھپا دو۔ پھر میں نے کچھ لوگ دیکھے، وہ چاندی کی سراہیاں لے کر ہوا میں کھڑے ہو گئے۔ پرندوں کی ایک ڈار دیکھی، انہوں نے میرے مکان کو ڈھانپ لیا۔ ان عجیب و غریب پرندوں کی چونچیں زبرجد اور پر یاقوت کے تھے۔ اللہ پاک نے میری نگاہوں سے حجابات اٹھا دیے۔ میں نے مشرق و مغرب کو دیکھ لیا اور میں نے 3 جھنڈے دیکھے، ایک مشرق، دوسرا مغرب اور تیسرا کعبہ کی چھت پر نصب کیا گیا۔ جب تولد کا عمل مکمل ہو گیا تو میں نے بے مثل نو مولود کو دیکھا۔ وہ حالت سجدہ میں تھا، انگلی اوپر اٹھائی ہوئی تھی جیسے کوئی نہایت خشوع و خضوع کے ساتھ دعا کر رہا ہو۔ سبحان اللہ۔ پھر میں نے دیکھا سفید بادل، وہ نیچے اترا اور نو مولود کو چھپا لیا، وہ میری نظروں سے غائب ہو گیا۔ میں نے کسی کی آواز سنی، وہ ندا دے رہا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو
مشرق و مغرب کی سیر کراؤ اور سمندروں میں بھی لے جاؤ تاکہ سب ان کے نام اور ذات و صفات کو پہچان لیں اور جان لیں کہ ان کا نام ماہی بھی ہے، یعنی مٹانے والا۔ یہ اپنے وقت میں شرک کی تمام نشانیوں کو مٹا ڈالیں گے۔ اس کے بعد اچانک وہ میری نگاہوں کے سامنے ظاہر ہوئے۔ اس وقت سفید صوف کے لباس میں ملبوس تھے، نیچے سبز ریشم بچھا ہوا تھا، آبدار موتی سے بنی ہوئی 3 چابیاں ان کی مٹھی میں تھیں۔ کوئی کہہ رہا تھا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح و نصرت، نبوت اور ہواؤں کی چابیوں پر قبضہ کر لیا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر دوسرا بادل نمودار ہوا، اس سے گھوڑوں کے ہنہنانے اور پروں کے پھڑپھڑانے کی آوازیں آ رہی تھی۔ اس بادل نے بھی انہیں ڈھانپ لیا اور وہ میری نظروں سے غائب ہو گئے۔ میں نے سنا کوئی کہہ رہا تھا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشرق و مغرب اور انبیاء کرام کے اماکن ولادت پر لے جاؤ اور جنوں انس سے، درندوں اور پرندوں سے اور ہر قسم کی روحانی مخلوق سے ان کا تعارف کراؤ، اور انہیں حضرت آدم علیہ السلام کی صفوت، حضرت نوح علیہ السلام کی رقت اور گریزاری، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خلت اور دوستی، حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن، حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر، اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کا زہد، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سخاوت عطا فرماؤ اور اخلاق انبیاء کرام سے معمور کر دو۔ سبحان اللہ۔ پھر دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری نگاہوں کے سامنے ظاہر ہوئے۔ اس وقت ایک سبز پارچہ ریشم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مٹھی مبارک میں تھا۔ کسی نے کہا مبارک ہو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری دنیا پر قبضہ کر لیا ہے اور ساری مخلوق ان کی غلامی میں آ گئی ہے۔ پھر میں نے 3 اشخاص دیکھے، ایک کے ہاتھ میں چاندی کی سرہی تھی، دوسرے کے ہاتھ میں سفید ریشم کا ٹکڑا تھا۔ اس نے وہ کھولا اور اس میں سے ایک مہر نکالی، اس کی چمک دھمک سے دیکھنے والوں کی آنکھیں چندے آ گئیں۔ اس سراہی کے پانی سے اسے 7 مرتبہ دھویا گیا۔ پھر سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں کاندھوں کے درمیان مہر لگا دی اور ریشم کے پارچہ میں لپیٹ دیا۔ پھر انہیں اٹھا کر کچھ دیر کے لیے اپنے پروں کے اندر چھپا لیا، پھر انہیں میرے سپرد کر دیا۔ ولادت کی رات وہ سہانی اور نورانی ساتھ تھی جب کائنات میں معنوی انقلاب کا آغاز ہوا۔ نور کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر پوری کائنات میں موزن تھا۔ سبحان اللہ۔ حضرت کعب الاحبار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بے شک اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کے وقت سے بھی آگاہ فرما دیا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتایا تھا کہ جب فلاں ستارہ اپنی جگہ سے حرکت کرے گا تو وہ ظہور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا وقت ہوگا۔ یہ آگاہی اور وصیت علماء بنی اسرائیل نسل در نسل حاصل کرتے آ رہے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جس صبح ولادت باسعادت ہوئی، علماء یہود کی صفوں میں ہلچل مچ گئی اور وہ بے قرار ہو کر گلی کوچوں میں گھومنے اور پوچھنے لگے کہ آج کس کے گھر بچہ پیدا ہوا ہے۔ انہوں نے دھوم مچا دی کہ وہ نجم طلوع ہو گیا ہے جس کی موسیٰ علیہ السلام نے خبر دی تھی، وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہو گئے ہیں۔ ایک یہودی راہب ملک شام سے آ کر مرہ زہران میں آباد ہو گیا تھا۔ وہ علم و فضل کا پیکر اور کتب سماوی کا عالم تھا۔ کہا کرتا تھا اے اہل مکہ، عنقریب تمہارے اندر ایک بچہ پیدا ہوگا، عالم عرب اس کی اطاعت کرے گا اور عجم پر اسے غلبہ عطا ہوگا۔ اس کے ظہور کا زمانہ قریب ہے، جو اسے پا لے گا اور اطاعت کرے گا وہ کامیاب ہو گیا، اور جو مخالفت کرے گا وہ خائب و خاسر اور نامراد ہوگا۔ حضرت عبدالمطلب بھی ان کی باتوں سے بڑے متاثر تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت پر غیر معمولی واقعات ظاہر ہوئے تو آپ اسی صبح اس راہب کے پاس تشریف لے گئے۔ وہ اپنے گرجے سے نمودار ہوا اور خود ہی بولا
جس عظیم بچے کی آمد کے تذکرے میں تم سے کیا کرتا تھا وہ پیدا ہو گیا ہے، اور گزشتہ رات اس کی پیدائش کی اطلاع دینے والا ستارہ بھی طلوع ہو چکا ہے۔ سبحان اللہ۔ اے عبد المطلب، اپنی زبان بند رکھو، اسے حاسدوں کے حسد سے بچاؤ، اس کے بڑے دشمن ہوں گے اور اتنی مخالفت ہوگی جتنی آج تک کسی کی نہ ہوئی۔ حضرت عبد المطلب پریشان ہو گئے، کسی انجانے اندیشے نے انہیں بے قرار کر دیا، بے ساختہ دل کی بات زباں پر آ گئی، اس کی عمر کتنی ہوگی؟ اے عبد المطلب، پریشان نہ ہو، اس کی عمر 60-70 کے درمیان ہوگی۔ ابو نعیم اور بہقی روایت کرتے ہیں کہ حضرت حسان بن ثابت نے بیان کیا کہ میری عمر 7-8 سال کے قریب تھی، میں کہیں سنی بات کو سمجھتا تھا۔ اس صبح میں نے ایک یہودی کو سنا، وہ ایک ٹیلے پر کھڑا زور زور سے چیخ رہا تھا، جماعت یہودی، بڑی اہم خبر ہے، جمع ہو جاؤ۔ جب ہجوم ہو گیا تو ہانپتے ہوئے بولا، ستارہ احمد طلوع ہو چکا ہے اور وہ نبی آج رات پیدا ہو گئے ہیں جن کی ولادت کا سب کو انتظار تھا۔ امام حاکم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ مکہ میں ایک یہودی رہتا تھا، ولادت کی رات وہ اپنے مسکن سے باہر آیا، قریش کے ہاں آ کر رک گیا اور پوچھا، کیا آج رات تمہارے ہاں کوئی بچہ پیدا ہوا ہے؟ حاضرین نے لا علمی کا اظہار کیا۔ وہ بولا، میری بات غور سے سنو، آج کی رات اس آخری امت کا نبی پیدا ہو گیا ہے، اور اے قبائل قریش، وہ تم ہی میں سے ہے، اس کے کندھے پر مہر نبوت ہے، سابقہ کتب میں اس کی یہی نشانیاں بیان کی گئی ہیں، فوراً گھروں کی طرف جاؤ اور اس کی تحقیق کرو۔ قریش کے افراد حیرت زدہ رہ گئے، تجسس اور شوق کے ملے جلے جذبات لیے گھروں کو بھاگے۔ انہیں جلد ہی پتہ چل گیا کہ حضرت عبد المطلب کے ہاں قدرت نے پوتا عطا کیا ہے، جس کی پیدائش پر بڑے خوارق اور معجزات ظاہر ہوئے ہیں۔ وہ اس یہودی عالم کے پاس واپس آئے اور بتایا، تمہاری بات درست ہے، عبد المطلب کے گھر پوتا ہوا ہے۔ وہ بولا، مجھے ان کے گھر کے لے چلو، میں اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ وہ یہودی حضرت آمنہ کے پاس آیا اور دو شانوں کے درمیان مہر نبوت والی نشانی دکھانے کے لیے کہا۔ جب یہودی نے مہر نبوت کی نشانی دیکھی تو بے ہوش اور بدحواس ہو گیا۔ اس کی زبان سے بے ساختہ یہ کلمات نکل گئے، خدا کی قسم، بنی اسرائیل کے گھر سے نبوت رخصت ہو گئی۔ اے قریش، تمہیں نئی زندگی مبارک ہو، اس کے ذریعے تم ایسا غلبہ اقتدار حاصل کرو گے کہ مشرق و مغرب میں اس کا شہرہ ہو جائے گا۔ اسے یعقوب بن سفیان نے اسناد حسن کے ساتھ روایت کیا ہے، اور اس کا بیان فتح الباری میں امام اسقلانی نے بھی کیا ہے۔ ان حیرت انگیز اور معجز نما واقعات کے علاوہ ولادت سعادت کی پورے عرب میں فوری دھوم اور شہرت کی ایک ظاہری وجہ یہ بھی تھی کہ اس سال اہل عرب اور قریش تاریخ کی سخت ترین قحط اور افلاس میں مبتلا تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بسعادت کے ساتھ ہی ملک کی تقدیر بدل گئی، تمام سختیاں اور کلیفتیں دور ہو گئیں، ویران زمینوں میں بہار آ گئی، ہر طرف سبزہ لہلانے لگا اور اناج سے کھیت کھلیان بھر گئے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے اس سال کا نام ہی فتح و مسرت کا سال پڑ گیا، کیونکہ اس سے پہلے بنو قریش ہوش اڑا دینے والے قحط اور تنگی کا شکار تھے۔ پھر زمین سرسبز ہو گئی، درخت برگ و بار سے لد گئے اور ہر طرف سے آسودگی اور خوشحالی کی نوید آنے لگی۔ سبحان اللہ۔ عید میلاد النبی ہے، دل بڑا مسرور ہے، عید میلاد النبی ہے، دل بڑا مسرور ہے، عید دیوانوں کی تو 12 ربیع النور ہے۔ جشن میلاد النبی ہے، کیوں نہ جھومیں آج ہم، جشن میلاد النبی ہے، کیوں نہ جھومیں آج ہم،
مسکراتی ہیں بہاریں سب فضا پر نور ہے، آج دیوانے مدینے کے سبھی ہیں شادماں، آج دیوانے مدینے کے سبھی ہیں شادماں، میٹھے آقا کی ولادت سے ہر ایک مسرور ہے۔ سبحان اللہ۔ ربیع الاول اہل محبت کا مہینہ ہے۔ اشاک اس ماہ ربیع الاول کی آمد کے ساتھ ہی دیوانہ وار تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گن گاتے پھرتے ہیں، محافل کا انعقاد کرتے ہیں۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے ڈنکے بجاتے پھرتے ہیں۔ خدا ہر سال ایک مہینہ عاشقوں کو دیتا ہے، اس لیے اہل عشق اس ماہ کے دن رات اور ایک ایک لمحہ تاجدار کائنات کی محبت، ان کے تذکار، حسین مکھڑے اور کنڈل والی زلفوں کی باتوں میں گزارا کرتے ہیں۔ پس اس ماہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انعامات کی باتیں کیا کریں، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی باتیں کیا کریں، اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدا سے محبت کی باتیں کیا کریں۔ اس مہینے کو اس طرح منایا اور سجایا کریں جو اس مہینے کا حق ہے۔ یہی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام ہے، یہی شیخ الاسلام اور منہاج القرآن کا پیغام ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، جن کا نور روح کائنات ہے، پس اس کائنات میں انہی کی خاطر جینے اور مرنے کا ڈھنگ سیکھ لیں۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اہل ایمان، اہل محبت و عشق بن سکیں، ہمارا نام تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عاشقوں میں لکھا جا سکے۔ ہمارے پاس کچھ ایسا عمل نہیں جو رب کائنات کی بارگاہ میں پیش کرنے کے قابل ہو۔ ہم نہ عابد ہیں نہ زاہد ہیں، کسی ایسی شے کا ساتھ نہیں ہے جس کو اپنا وسیلہ کہہ سکیں، بس ایک شے ہے اور وہ نسبت تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یہی نسبت ہمارا وسیلہ ہے، ہمارا طرز ہے، ہمارا چلن ہے اور ہمارا طریقہ ہے۔ اسی نسبت میں ہم جیتے ہیں اور مرتے ہیں، اور یہی نسبت ہمیں محشر میں کام آئے گی۔ میلاد النبی کا انعقاد اسی نسبت کو مضبوط و مستحکم کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم بڑھ چڑھ کر خوش اخلاقی کے ساتھ اپنے محبوب کا جشن منائیں، کیوں نہ منائیں، ان کی وجہ سے ہمیں ہر دنیا کی ہر آسائش، ہر نعمت ملی، عزتیں ملی ان کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور کی محبت میں فنائیت عطا فرمائے۔ دین نبی کی شمع جلانے کی بات کر، دین نبی کی شمع جلانے کی بات کر، تاریکیوں کو جڑ سے مٹانے کی بات کر، نور خدا سے گھر کو سجانے کی بات کر، جشن رسول پاک منانے کی بات کر، وما علینا الا البلاغ۔ MashaAllah, Subhanallah. That was Baji Rabia Hanam delivering a very informative talk praising the Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. May Allah Subhanahu Wa Ta'ala increase you in your knowledge and in your good deeds as well. Jazakillah khair. Now to conclude, I would like to invite Sister Sadia Ashraf, who will present salam in the court of the Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam in her beautiful melodious voice. Sister Sadia Ashraf. السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سب دیکھنے والوں کو ربیع الاول کی بہت بہت مبارکباد۔ درود پڑھیں تو ثواب ملتا ہے، درود پڑھیں تو ثواب ملتا ہے، سلام پڑھیں تو جواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ سلام پیش کرتی ہوں، آپ بھی میرا ساتھ دیں۔ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
سینے میں تیری ہی یاد ہو، میرے سینے میں تیری ہی یاد ہو، میری دنیا میں تو ہی آباد ہو، میری دنیا میں تو ہی آباد ہو، میرا ہر موئے بدن ایک ساز ہو، یا رسول اللہ کی آواز ہو، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یا ربی صلی علی النبی المصطفیٰ، یا ربی صلی علی النبی المصطفیٰ، ما دام وجهك باقيا يا ذا الأولى، ما دام وجهك باقيا ذا الأولى، يا ربي صل على النبي وآله، يا ربي صل على النبي وآله، يا ربي صل على النبي وآله، ما كوكب في الجو قبل كوكبا، ما كوكب في الجو قبل كوكبا، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. MashaAllah, subhanAllah, that was Sister Sadia Ashraf presenting salam in the court of the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. I'd like to remind you again of today's quiz question. Today's quiz question is, on which day of the week did the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam receive the first revelation? On which day of the week did the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam receive the first revelation? ہفتے کے کون سے دن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی اتری؟ Those who take part will be entered into the prize draw and the winner will be announced in the final program. The prize is a Quranic encyclopedia set by Shaykhul Islam Dr. Muhammad Tahir al-Qadri. Please send in your full name, your town and your answer on the number given via WhatsApp on the screen, and inshallah you will be entered into the prize draw. Finally, I would like to thank Minhajul Quran Women League and congratulate you on today's program. And I would like to thank everybody who joined us today. May Allah subhanahu wa ta'ala give us the tawfiq to learn about the Holy Prophet's life and to implement his sunnah and his teachings into our life. And may Allah subhanahu wa ta'ala make us amongst those who will be in the company of the Holy Prophet on the Day of Judgment. Jazakallah khair for listening today. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.